सुमेरा जब से खेतों से आई थी, बदहवास सी थी। रंगत सफेद लट्ठे की मानद होई पड़ी थी। बार बार अपनी पेशानी पे आने वाला पसीना पोंछ रही थी। मैं कई बार इससे पूछ चुकी थी कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन कुछ नहीं बता रही थी। मैं और मेरी बेटी अकेले एक दूसरे का सहारा थे। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था और बेटा कोई था नहीं, इसलिए गंदम की कटाई के लिए मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेतों में जाती थी। वो खेत हमारे गांव के जमींदारों के थे। वो चौधरी की गंदम की कटाई के बदले साल भर की गंदम हमें मुफ्त देते थे, जिससे हम माँ बेटी को रोटी मिल जाती थी, जिसे हम चटनी प्याज से खा के गुजारा कर लेते थे। कुछ मुझे सिलाई आती थी, तो कपड़े सी के अपने दीगर जरूरियात को पूरा कर लेती थी। सुमेरा रोज सुबह खेतों में चली जाती थी, फिर दोपहर के बाद ही घर लौटती थी। लेकिन आज जब से आई थी परेशान सी थी, मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी। कहने लगी कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं? लेकिन मैं माँ थी, बेटी का चेहरा देख के इसकी परेशानी भाप गई थी, मगर इसकी परेशानी की वजह नहीं जानती थी। मगर ये वजह भी बहुत देर तक छुप नहीं पाई। असल परेशानी मुझे उस वक्त हुई जब सुमेरा ने अगले रोज खेतों में जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, अम्मा आज के बाद मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। मैं ये सुनकर ही हैरान रह गई। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? अगर तुम काम पे नहीं गई तो घर कैसे चलेगा? मेरी बात पे वो चुप सी हो गई। मैं सुमेरा के पास जाके बैठ गई। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मेरी बात पे वो नजरें चुरा के बोली कि जब वो खेतों में गंदम तोड़ रही थी, तो वहां गांव के चौधरी का बेटा आ गया और वो इसके पास आके कहने लगा कि तुम दूसरी जानिब चल के वहां से गंदम तोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गंदम कहाँ से तोड़नी है। वो मेरी बेटी को बाकी लड़कियों से दूर ले गया, खेतों के सुनसान हिस्से में लाकर इसके साथ बदतमीजी करने लगा। मेरी बेटी गुस्से में आ गई। इसने उस शख्स के मुंह पे थप्पड़ मारा और उसे धक्का देके घर चली आई। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जाहिर है जो कुछ सुमेरा के साथ हुआ और जो रद्दे अमल आगे से सुमेरा ने उस शख्स के साथ किया, चौधरी हमें गंदम देना तो दूर की बात, शायद गांव से ही ना निकाल देता। मैं शशोपंज में मुब्तला थी। रात भर मुझे नींद ना आई। यही सोचती रही कि अगर चौधरी ने मुझे गांव से निकाल दिया तो जवान बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? सुमेरा को तो मैंने तसल्ली दे दी थी, लेकिन मैं जानती थी कि थप्पड़ का बदला वो लोग जरूर लेंगे। बज़ाहिर ये जमींदार लोग गांव वालों के माई बाप होते हैं, लेकिन इनकी खलीज नजरें जब किसी लड़की पे अटक जाएं, तो वो गांव से ऐसे गायब होती है कि दोबारा कहीं नहीं मिलती। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। मेरा दिल बुरी तरह से हौल रहा था। मैं तो थी भी अकेली और बेसहारा सी औरत। अगर इस चौधरी ने निकाल बाहर किया तो मैं क्या करूंगी? फजर की अजान शुरू हुई तो मैं जाए नमाज बिछाए रोने लगी। पूरा दिन दरवाजे की हर दस्तक पर मेरा दिल दहल जाता और सुमेरा की रंगत उड़ जाती थी। अंदर ही अंदर वो भी खौफजदा थी। मैं दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए, वो चौधरी मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जो कुछ रात को हुआ, काश के इससे पहले जमीन फट जाती और मेरी बच्ची जमीन में दफन हो जाती। मैंने एक एक का दरवाजा खटखटाकर मिन्नत समाजत की कि मेरी कोई मदद कर दे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। रात को वो चौधरी और इसके बेटे के साथ दो तीन हट्टे कट्टे नौजवान भी आए थे। हमारे घर का दरवाजा धक्के से खोलकर अंदर घुस आए। दरवाजे की आहट सुन के मेरा दिल ही सीने में थम गया। सुमेरा भी घबरा के उठ बैठी। मैंने उसे कहा कि वो कमरे से बाहर ना निकले। मैं धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। सामने चौधरी और उसके बेटे के साथ दो लोगों को देखकर मेरी जान लबों पे आई थी। वो जमींदार गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कहने लगा कि बुला अपनी बेटी को बाहर। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारे। इसका तो आज मैं वो हशर करूंगा कि अपने मुंह से मौत मांगेगी। ये सुन के तो मैं रोने लगी। मैंने अपने कपकपाते हाथ इसके सामने जोड़ दिए, उसके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी बेटी को माफ कर दो, इससे गलती हो गई। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। लेकिन इस चौधरी ने मुझे अपने पाँव से बड़ी जोर की ठोकर मारी और अपने गार्ड को कहने लगा कि जा बाहर लेकर आ इस लड़की को। इसे ये भी तो मालूम हो कि चौधरियों के मुंह पे थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। मैंने तड़प के दोबारा चौधरी के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, खुदारा मेरी बेटी को माफ कर दो, रहम खाओ हम मजबूरों पर। वो गार्ड कमरे में गया और सुमेरा चिल्लाने लगी,
میں بے ساختہ چودھری کے پیروں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف لپک گئی، لیکن اس کمینے چودھری نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گارڈ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑ کے باہر لایا تھا۔ چودھری کے بیٹے کے پیروں میں اسے زور سے دھکیلا۔ سمیرا اس کے قدموں میں جا گری۔ وہ نوجوان بڑے تکبرانہ مسکراہٹ لیے سمیرا کو اپنے سامنے جھکا دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سمیرا تم معافی مانگ لے۔ سمیرا رو رہی تھی، جانتی تھی کہ ہم مظلوم اور بے بس ہیں، اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ شخص بے حسی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ معافی کا صفحہ میری کتاب میں ہے ہی نہیں، میں تو بدلہ لیتا ہوں، وہ بھی سود سمیت۔ سمیرا کی رنگت بدلی تھی، وہ کہنے لگی، تم میرے منہ پہ 2 تھپڑ مار لو لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں تو تجھے ذلت کا وہ تھپڑ ماروں گا کہ عمر بھر اس تھپڑ کی گونج سنتی رہے گی۔ وہ میری بچی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا سامنے کمرے میں لے گیا۔ میں چلانے لگی کہ ایسا کچھ مت کرو، میری بچی پہ ظلم نہ کرو، لیکن اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو چکا ہو۔ اندر سے سمیرا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے اس شخص سے بچا لے۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ میری بچی اندر اس شفاق شخص کو خود سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں تیزی سے چودھری کے پاس آ کر رونے لگی، میں گڑ گڑانے لگی، میری بچی کو برباد نہ کرو، لیکن وہ بے حسی کی تصویر بنا کھڑا رہا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، آس پاس کے گھروں کو دروازہ پیٹنے لگی کہ خدایا کوئی میری بیٹی کی عزت بچا لو۔ میرے چلانے کی آواز کئی گلیوں تک گونج رہی تھی، میں گلا پھاڑے چلا چلا کے مدد مانگ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے سارا گاؤں خالی ہو گیا ہو، کوئی بھی آس پاس نہ رہتا ہو۔ میں دوبارہ اندر آ گئی، بار بار کمرے کا دروازہ بجاتی رہتی، منت سماجت کرتی رہتی۔ میں تھک چکی تھی، سب کو پکار پکار کے مدد مانگ کر۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمینہ کمرے سے اپنی خباثت بھری ہنسی ہنستے ہوئے باہر نکلا تھا۔ میری بچی اب چلا نہیں رہی تھی، بس اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتے آگے بڑھی تو سمیرا مجھے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، میری بچی چارپائی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، سسک رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص نے میری بچی کو بے دردی سے مارا تھا، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشانات تھے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازو پر ناخنوں کے کھرونچے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے چارپائی سے چادر اٹھا کے اپنی بچی پر ڈال دی، وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کے میں رونے لگی، اسے اپنے ساتھ لگا لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ 2 دن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی، رات کو سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جاتی تو رونے لگتی۔ میں نے بڑی مشکل سے سمیرا کو سنبھالا تھا، لیکن میری بچی کی سزا تو ختم ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ کچھ سنبھلی ہی تھی کہ ایک آفت ہم پہ اور ٹوٹ پڑی کہ ایک دن وہ چودھری ایک مولوی اور اپنے اسی بیٹے کو لے کے میرے گھر آ گیا، کہنے لگا، میرے بیٹے کا تیری بیٹی سے جی لگ گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے، جس دن سے یہاں سے گیا ہے سمیرا سمیرا کرتا رہتا ہے، اس لیے میں نے سوچا تیری بدبخت بیٹی کا نصیب چمکا دوں، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے آیا ہوں۔ ویسے بھی تیری بیٹی کو تو اب کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، پڑی رہے گی گھر کے کسی کونے میں۔ ہاں لیکن میرا وعدہ ہے، جس دن میرے بیٹے کا دل تیری بیٹی سے بھر گیا اسے تیری دہلیز پہ پھینک دوں گا طلاق نامے کے ساتھ۔ میں جانتی تھی کہ میری بچی کو اب کوئی بھی آنے نہیں آئے گا، لیکن میں اسے اس شخص کے ہاتھوں درندگی اور صفاقی کا سامان بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس چودھری سے کہا کہ میری بچی کی قصور کی سزا آپ لوگوں نے بڑی بے رحمی سے اسے دی ہے، خدا کا واسطہ ہے اب ہم غریب ماں بیٹی کو معاف کر دو، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے رکت آمیز لہجے میں کہا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جان سے مار ڈالوں ان لوگوں کو۔ وہ چودھری کھڑا ہو گیا، بلند آواز میں بولا، بات سن لڑکی، اگر تو نے میرے بیٹے سے نکاح نہ کیا تو اس کی سزا تیری ماں کو بھگتنا پڑے گی۔ میرا بیٹا تیری ماں سے نکاح کر کے اسے اپنے عذاب کا نشانہ بنائے گا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان گھٹیا لوگوں کی انتہا تھی، ان لوگوں نے شرم و حیا بیچ کھائی تھی۔ سمیرا یہ سنتے ہی باہر آ گئی، کہنے لگی کہ میری ماں کو اس عمر میں بے عزت مت کرو، مجھے نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ سن کے تڑپ سی گئی، میری معصوم سی بچی موت سے پہلے مرنے جا رہی تھی میری عزت کی خاطر۔ میں نے اس چودھری کی بہت منت سماجت کی کہ ہماری جان چھوڑ دے،
لیکن ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کسی کے آنسو نظر نہیں آتے۔ میرا گھر ویران سا ہو چکا تھا، موت جیسی خاموشی تھی میرے اندر۔ میری بیٹی رخصت ہو کے جا چکی تھی اور میں بے جان سی بنی بیٹھی تھی۔ میری عزت اور سفید بالوں کی خاطر میری بیٹی ان ظالموں کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ میری کل کائنات تھی وہ، جو ان چودھریوں کے ظلم کا نشانہ بن گئی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا دل کسی ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا۔ کیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، کیسے اس کی خبر لوں؟ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ہر رات میری کرب میں گزرتی تھی۔ پھر میں نے یہ ترکیب نکالی۔ میں ایک ملازمہ بن کے گھونگھٹ نکال کے ان کے گھر کام مانگنے چلی گئی۔ زمینداروں کی حویلی کی ہر ملازمہ گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی۔ میں اس حویلی میں ہر کمرے میں صفائی کرنے کے بہانے اپنی سمیرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ جانے ان ظالموں نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا۔ وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر ہولناک سے وسوسوں کی زد میں تھا کہ کہیں میری بچی کو جان سے تو نہیں مار ڈالا ان ظالموں نے۔ یہ سوچ ہی مجھے تڑپا دیتی تھی۔ رات کو میں اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی۔ میرے برابر ایک اور ملازمہ سوئی ہوئی تھی جو کچن کے کام پہ مامور تھی۔ وہ کوارٹر حویلی کے پچھلی جانب بنے ہوئے تھے۔ مجھے چلانے اور چیخنے کی آوازیں آئیں تو میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ چھوڑ دو مجھے، واپس جانے دو، یہ میری سمیرا کی آواز تھی۔ میری تو ممتا اپنی بچی کی آواز سن کے تڑپ گئی تھی، لیکن عورت کے سامنے مجھے اپنی بے قراری چھپانی پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سو جاؤ، یہ تو روز کا تماشا ہے۔ ان ظالموں کے ہاتھوں روز لڑکیاں رات کو یوں ہی چلا کے ان کی صفاکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہیں، منت سماجت کرتی ہیں، مگر کہاں رحم آتا ہے ان لوگوں کو۔ ہم تو روز سنتے ہیں، تو نئی آئی ہے اس لیے تیری نیند سے آنکھ کھل گئی ہے، لیکن ہم تو عادی ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل کے سو گئی، لیکن مجھے کہاں چین آنا تھا۔ میری بچی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم مجھے جان سے مار دو، مجھ پہ یہ احسان کر دو۔ میرا دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا۔ وہ عورت اب گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں اٹھ کے اپنے کوارٹر سے باہر آئی۔ مجھے حویلی کی پچھلی جانب سے آوازیں آ رہی تھی۔ حویلی کے پیچھے جب میں گئی تو وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ میری بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شخص اس کی بے بسی پہ ہنس رہا تھا، کہنے لگا، تجھے تو میں پل پل کی موت دوں گا۔ اتنی آسان موت اس لڑکی کی تو ہو ہی نہیں سکتی جس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی ہو۔ اب میں تیرا یہ ہاتھ ہی جلا دوں گا۔ وہ پھر سے چلانے لگی۔ شاید اس شخص نے میری بچی کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، یہ کیسی اذیت تھی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ سمیرا ابھی بھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اتنے میں تہجد کی اذان ہونے لگی۔ میں نے بہتے آنسوؤں سے وضو کیا۔ نماز کے نوافل پڑھتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی کہا کہ اے اللہ، میری بچی کو اپنے پاس بلا لے۔ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اپنی بچی کو پل پل اذیت میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ شاید میں پہلی ماں تھی جو اپنی بچی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار مجھ سے سنی نہیں جاتی تھی۔ اگلے روز جب ملازمہ کھانا لے کے پیچھے تہ خانے کی جانب جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ کھانا مجھے دے دو، میں دے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری ذمہ داری لگی ہے، تم رہنے دو۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پرنم دیکھ کے کہنے لگی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوا دیتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں تہ خانے میں داخل ہوئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری بچی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ ادھ جلا ہوا تھا، پاؤں پہ زخم، ہاتھ پہ تازہ جلے ہوئے کا نشان۔ یہ سب دیکھ کے میں تڑپ سی گئی۔ میں اس کے گلے لگ کے رونے لگی، لیکن وہ مجھے اجنبیوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود سے پیچھے دھکیل کر خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ دیکھو میرے پاس مت آؤ، مجھ سے دور رہو۔ میری بچی نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، لیکن وہ کہنے لگی، میرا کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں وہاں سے روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ 2 دن مجھے یوں ہی سمیرا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن تیسرے دن کے بعد ایک چپ سی چھا گئی۔ اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی اسے سن کے میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ میرے رب نے میری دعا سن لی تھی۔ میری بچی ختم ہو گئی تھی، وہ مر گئی تھی۔ چاہ کر بھی میری پتھرائی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے۔ وہ ملازمہ جو میرے سچ سے واقف تھی مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، تمہاری بیٹی مر گئی ہے، لیکن یہاں کسی کو نہیں پتا کہ تم اس کی ماں ہو، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں، کہیں تم اس کے سامنے اپنا ضبط نہ کھو دو۔
میں نے کہا کہ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی، میری بیٹی کی اذیت ختم ہو گئی ہے، اسے پل پل مرتا دیکھنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا۔ رات کے وقت میں اس میدان میں چلی گئی جہاں ان چودھریوں نے ان معصوموں کی قبریں بنا رکھی تھیں جو ان کے ظلموں کو سہ سہ کے مر جاتی تھیں۔ ایک قبر کی تازہ مٹی دیکھ کر میں وہیں بیٹھ گئی، رونے لگی۔ سمیرا یہ کہہ کے اس کی مٹی کے ڈھیر کے گلے لگ گئی جہاں میری جان مر کے جا چکی تھی۔ میں رو دھو کے واپس آ گئی، میری بیٹی تو جا چکی تھی جو میری زندگی کی امید تھی، اسی لیے اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے رات کو دودھ میں زہر ڈال دیا جو چودھری اور اس کے بیٹا پیتا تھا۔ صبح ہوئی تو کوہرام مچ چکا تھا، رونا دھونا شروع ہو گیا، وہ دونوں مر چکے تھے۔ پولیس کا سارا شک اس ملازمہ پہ تھا جو کھانا بنانے پہ مامور تھی، لیکن میں نے اعتراف جرم کر لیا اور وجہ بھی بتا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں مجرم تھی، لیکن میرا دل پرسکون تھا۔ جیل میں بیٹھ کے جب میں نے آنکھیں بند کی تو سمیرا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، کہنے لگی کہ اماں تو نے مجھے انصاف دلا دیا۔ میں بھی مسکرانے لگی کہ میں اپنی سمیرا کو تو بچا نہیں پائی، لیکن اپنے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو بچا لیا جن کا نصیب سمیرا جیسا لکھا جانا تھا۔